जो ही अपनी बच्ची को डॉक्टर को दिखाकर क्लिनिक से बाहर निकली, सामने एक जानी पहचानी सूरत नजर आई। जहन पर जोर दिया कि इसको कहाँ देखा था। अभी सोच रही थी कि वो मुझको देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, अरे पहचाना नहीं, मैं कंवल हूँ, तुम्हारी कॉलेज की दोस्त। तभी मुझको कॉलेज का वो हसीन जमाना याद आ गया। अरे कंवल, ये तुम हो? ये कहते हुए मैं उसके गले लग गई। फिर मैंने उसके सफ़ेद यूनिफॉर्म पर गहरी नज़र डालते हुए कहा, कंवल, तुमने नर्सिंग कर ली? हाँ, उसने ठंडी आह भरी। मुझे कुछ तजस्सुस हुआ क्योंकि वो हंसमुख और शोख लड़की हुआ करती थी। हमारे ग्रुप में वही एक वाहिद शादीशुदा लड़की थी, लिहाजा ज़रा बोल्ड वाक़ हुई थी। उसके शोहर ने शादी के बाद भी उसे पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त दे दी थी। इसी वजह से वो अपने शोहर के कसीदे पढ़ते ना थकती थी। तभी हम उसको शोहर मुरीद कहा करते थे। वो फ़ख्र से जवाब देती, हाँ भाई, मैं अपने शोहर की मुरीदनी तो हूँ। ऐसे शोहर तो नसीब से ही मिलते हैं। आज उसको यूं उजड़ा देखकर दिल धक से रह गया। मुझे याद आया कंवल ने अचानक कॉलेज आना छोड़ दिया था। इन दिनों हमारे सेकेंड ईयर के पेपर्स हो रहे थे। हमने उसके घर जाकर इत्तला देनी चाहिए, तब पता चला कि उसके ससुराल वाले मकान बेचकर जा चुके हैं। हमारे इम्तहान शुरू हो गए। ये मसरूफियत ख़त्म हो गई, तब मेरी शादी हो गई और फिर मैं कंवल को भूल गई। आज उसको अचानक सामने देखकर उसके बारे में जानने की ख्वाहिश ने जन्म लिया। तभी जिद करके मैं उसको अपने घर ले आई। चाय वगैरह से तवाज़ो करते हुए मैंने वो तमाम सवालात कर दिए जो कंवल की उजड़ी हुई सूरत देखकर मेरे दिमाग में आए थे। कुछ देर तो खामोश रही, फिर बोली, ये कहानी मेरे देवर और मुंह बोले चचा ससुर की है, जिनके गलत ख्याल और गलत सोचों ने एक कमसिन और मासूम लड़की को बर्बाद कर दिया और साथ ही हमारे घराने को भी। तुम्हें मालूम है कि मैट्रिक के फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई थी। ससुराल वालों को भी तुम जानती थी। मेरी सास मुलाजमत करती थीं और ससुर अक्सर बीमार रहते थे, लिहाजा घर की जिम्मेदारी ज़्यादातर सास पर थी। मेरे शौहर की मुलाजमत अच्छी थी, इसीलिए घर में किसी किस्म की तंगी ना थी। मेरा देवर फैसल एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार किस्म का नौजवान था। उसको पढ़ाई से रग़बत ना थी। फैसल को हम सब समझाते थे कि पढ़ने की उम्र है, कुछ पढ़ लिख लो, मगर वो सुनता ही ना था। इन दिनों हमारे घर में एक और फर्द भी रहता था, और ये मेरे ससुर के मुंह बोले भाई थे, जिनका नाम हबीब था, और हम इन्हें चाचा कहा करते थे। हबीब चाचा ने शादी ना की थी। वो अरसे से मेरे ससुर के घर पर ही मुकीम थे। उनका हमारे सिवा कोई और नहीं था। उन्होंने एक बार किसी मामले में मेरे ससुर की बहुत मदद की थी, और इसी एहसान के बदले में ससुर साहब ने उनको अपने पास रख लिया था। ये आदत के भले थे, मगर ज़रा रंगीन मिजाज वाक़े हुए थे। सिनफ़े नाजुक से बात करके खुश होते थे। मेरे देवर फैसल का ज़्यादातर वक्त चाचा के साथ ही गुजरता था, और वो उनकी सोबत में बिगड़ता जाता था। कुछ दिनों बाद हमारे घर के सामने एक नई फैमिली आकर आबाद हुई। यास्मीन बाजी बहुत अच्छी खातून थीं। उनके शौहर मुल्क से बाहर थे। यास्मीन बाजी खुद एक अस्पताल में नर्स थीं। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम साइमा था। वो मैट्रिक में पढ़ती थी। यास्मीन बाजी अक्सर आ जातीं और चूँकि नर्स थीं, ज़्यादातर मेरे ससुर के पास बैठती थीं, उनकी तबीयत पूछती थीं और उनसे बातें करती थीं। हम सब बहुत मसरूफ़ होते थे, इस वजह से मेरे ससुर अकेलेपन का शिकार थे, और चूँकि यास्मीन बाजी नर्स थीं, इसलिए उन्हें बीमार शख्स से एक लगाव हो गया था और वो चाहती थीं कि वो जल्द ठीक हो जाए। यास्मीन बाजी से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। उनके साथ उनकी बेटी साइमा भी आ जाती थी। गपशप में अच्छा वक्त गुजर जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी आमद और रफ्त बढ़ गई थी। अब वो रात को भी देर तक हमारे घर बैठी रहती थीं। यास्मीन तो ज़्यादातर मेरे ससुर के पास बैठती थीं, जबकि साइमा मेरे देवर के साथ बातों में मसरूफ़ हो जाती। कुछ अरसे तक मेरी सास ने बर्दाश्त किया। बिलाखिर उनको माँ और बेटी का रवैया खटकने लगा। वो अपने शौहर के पास नर्स का रोज़ यूं बैठकर बातें करना बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं, तो बहाने बहाने से उलझने लगतीं। एक रोज़ बात इतनी बड़ी कि लड़ाई हो गई। उस दिन के बाद उन माँ बेटी ने हमारे घर आना छोड़ दिया। सब कुछ मामूल के मुताबिक हो गया, मगर मेरा देवर उदास और परेशान रहने लगा, क्योंकि वो साइमा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। उधर साइमा भी कुछ कम परेशान ना थी। वो अब हमारे घर नहीं आ सकती थी। मजबूर होकर एक दिन फैसल ने चचा हबीब को अपने दिल का हाल बता दिया। चचा तो पहले ही रंगीन मिजाज थे। ये बातें उनको मुतवज्जा कर गईं। फैसल से कहा, अरे बेटा, मैं जो हूँ तो तुमको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर लूँगा। फैसल को थोड़ी सी ढारस हुई। वो साइमा से मिलने को बेताब था। चचा ने कहा, तुम अपनी सारी कैफियत लिख दो, मैं साइमा तक पहुंचा दूंगा। जब साइमा को फैसल का पहला मोहब्बतनामा मिला तो वो खुशी से झूम उठी,
کیونکہ وہ بھی اس آگ میں پور پور جل رہی تھی، لہٰذا اس نے محبت کا جواب محبت سے دیا، اور یوں چچا ان دو جوان دلوں کے درمیان پیغام رساں بن گئے۔ تھوڑے دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز یاسمین باجی کے ہاتھ فیصل کا خط لگ گیا۔ انہوں نے بیٹی سے باز پرس کی اور اس کو خوب مارا۔ جب فیصل کو پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گیا۔ چچا نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کرو، بہت جلد سائمہ تمہاری ہوگی، لیکن اسے کسی پل چین نہ تھا۔ ایک دن جب سب لوگ اپنے کاموں پر چلے گئے تھے اور میں اپنے کالج میں تھی، گھر میں فیصل اور چچا اکیلے تھے، تو انہوں نے میرے دیور سے کہا، جاؤ میرے کمرے میں آرام کرو۔ چچا کا کمرہ اوپر تھا۔ فیصل جب اوپر گیا تو حیران رہ گیا۔ کمرے میں گمسم اور پریشان سی سائمہ کھڑی تھی۔ اس نے اسکول کا یونیفارم پہن رکھا تھا اور میز پر اسکول بیگ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ اسکول کے بجائے چچا جی کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، عہد و پیمان ہوئے۔ وہ اسکول کی چھٹی تک اس کے ساتھ کمرے میں رہی اور یوں ان کی یہ ملاقاتوں میں بدل گئی۔ چونکہ اوپر کے کمرے کا راستہ پچھلی طرف سے بھی تھا، اس لیے سائمہ کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ملاقاتیں یوں ہی اکثر و بیشتر ہونے لگیں، لیکن تنہائی میں دونوں نے شرافت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک دن سائمہ نے کہا کہ تم میری امی سے رشتہ مانگو تاکہ ہم چوری چھپے نہ ملیں اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ فیصل بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ وہ بدنامی سے ڈرتا تھا۔ اس نے یہ بات چاچا کو بتائی۔ انہوں نے تسلی دی کہ میں تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گا، اور وہ گھر والوں کو بتائے بغیر سائمہ کے گھر گئے، اس کی ماں سے رشتے کی بات کی، لیکن باجی یاسمین بھڑک اٹھیں۔ انہوں نے چاچا جی کی خوب بے عزتی کی اور کہا کہ میں نے سائمہ کی منگنی بچپن میں اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی ہے، اور یہ کہہ کر چاچا جی کو گھر سے نکال دیا کہ میں تم کو اس گھر کا بزرگ نہیں مانتی کہ تم ان لوگوں کے در پر پڑے ہو اور ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو۔ رشتہ مانگنا تھا تو لڑکے کے ماں باپ کیا مر گئے ہیں؟ حبیب چاچا کو بہت غصہ آیا، مگر انہوں نے اپنا غصہ دبا لیا، لیکن اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے فیصل کو کچھ نہیں بتایا اور کہا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دل ہی دل میں انہوں نے یاسمین باجی کو بدنام کرنے کا تہیہ کر لیا، سائمہ کو ڈھال بنا لیا۔ یوں ایک دن ان کو موقع مل گیا۔ اچانک یاسمین باجی کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اکیلی ہی اپنی امی کی طرف چلی گئی۔ سائمہ کو تاکید کر گئیں کہ دروازہ اچھی طرح بند کر لینا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا انہوں نے فون کر دیا کہ میں صبح آ جاؤں گی۔ سائمہ کو اکیلے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ دروازے میں آئی اور گلی میں جھانکنے لگی تو اس کی نظر اوپر گئی۔ گیلری میں چچا کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی جب سائمہ کو دروازے پر دیکھا فوراً نیچے آئے اور پوچھا، کیا بات ہے، تم اس وقت یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے ساری بات بتا دی۔ چچا کے دماغ میں فوراً شیطان جاگا۔ ایک منصوبہ ذہن میں آیا۔ کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھر میں اکیلی ہو تو میں فیصل کو بھیج دیتا ہوں، تھوڑی دیر اس سے باتیں کر لو۔ سائمہ ان کو منع کرنا چاہتی تھی مگر چچا رکی نہیں، فوراً گھر آ گئے اور فیصل سے کہا، سائمہ گھر میں اکیلی ہے اور تم کو بلا رہی ہے۔ فیصل گھبرایا مگر پیار کا نشہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چلا گیا، اور سائمہ نے بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو گھر میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے، پھر تنہائی اور اندھیری رات نے ان کو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ یوں سائمہ تہی دامن ہو گئی۔ قسمت میں اس لڑکی کی تباہی لکھی تھی، ہو کر رہی۔ جب سائمہ نے فیصل کو بتایا تو وہ گھبرا گیا اور ڈر کے مارے اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا گیا۔ ادھر یہ پریشان حال لڑکی فیصل کو تلاش کر رہی تھی، وہ کسی اور کو آنے والے برے وقت کے خطرات سے کیسے آگاہ کرتی؟ جب وہ کئی دن تک نظر نہ آیا تو اس نے چچا سے پوچھا کہ فیصل کہاں ہے؟ انہوں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ 2 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے رو رو کر چچا کو بتایا کہ میں خطرے میں گھر گئی ہوں، اسے کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ۔ چچا نے مدد کرنے کی بجائے یاسمین باجی کو ساری بات بتا کر کہا، تم غافل ہو اور تمہاری بیٹی ایک گل کھلا چکی ہے۔ یاسمین باجی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے بیٹی کو خوب مارا اور پھر دندناتی ہوئی ہمارے گھر آئیں اور چیخنے لگیں۔ ان کو آتے دیکھ کر چچا تو ہمارے گھر سے بھاگ نکلے، لیکن پھر یاسمین باجی کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ فیصل اور چچا نے مل کر کس طرح ان کی بچی کی زندگی تباہ کی ہے۔ ہم نے بہت چاہا کہ سائمہ کو اپنے گھر کی بہو بنا لیں، مگر یاسمین باجی کسی طور پر راضی نہ ہوئیں۔ انہوں نے کہا، جس طرح میری بیٹی کی عزت خراب کی ہے، میں بھی تم کو کہیں کا نہ چھوڑوں گی۔
جاتے جاتے چچا نے ایک اور بھی ستم کیا کہ محلے کے چند گھروں کو یہ داستان سنا گئے، جس کی وجہ سے ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یاسمین باجی نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ ایک روز میرے شوہر آفس سے گھر آ رہے تھے کہ ان پر غنڈوں نے حملہ کر دیا، جنہوں نے ان کو خوب مارا اور وہ اپنا ایک ہاتھ گنوا بیٹھے۔ ہم تو پہلے ہی بہت پریشان تھے، اس حادثے نے ہم کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے شوہر کی ملازمت بھی جاتی رہی۔ سسر اس صدمے کی تاب نہ لا سکے اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ساس شوہر کی وفات اور بیٹوں کی بربادی کی وجہ سے بیمار رہنے لگی، ان کی ملازمت بھی جاتی رہی۔ رقم اور زیور تو پہلے ہی چچا لے گئے تھے، باقی پونجی ساس اور شوہر کی بیماری پر خرچ ہو گئی۔ ادھر محلے والوں نے الگ جینا حرام کر دیا تھا۔ یاسمین باجی نے محلہ چھوڑ دیا اور وہ تو لوگوں کی طنزیہ باتوں سے دامن چھڑا گئیں، لیکن ہم لوگ محلے والوں کا نشانہ بن گئے، یہاں تک کہ ہم کو بھی یہ محلہ چھوڑنا پڑ گیا۔ ایسے حالات میں مالی پریشانی لازماً گھیرتی ہے۔ ہمارا کوئی ذریعہ معاش نہ رہا تو مفلسی نے آ جکڑا۔ گھریلو سامان بکنے لگا، تب مجبوراً میں نے ملازمت کا سوچا۔ کالج تو پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ پڑوسن خالہ کی ایک جاننے والی کے توسط سے نرسنگ میں داخلہ لیا اور پھر کورس مکمل کرنے کے بعد ملازمت کر لی۔ ساس اور شوہر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ مکان کا آدھا حصہ کرانے پر دیا۔ 2 معصوم بچوں کی پرورش بھی مجھے کرنی تھی۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ پھر سائمہ کا حال کیا ہوا وہ بھی سنو۔ اس کی ماں خود نرس تھی، لہٰذا اس نے بیٹی کے سر پر منڈلاتی مصیبت سے اس کو نجات دلا دی، لیکن سائمہ کا ذہن متاثر ہوا اور وہ نیم پاگل سی ہو کر رہ گئی۔ بہکی بہکی سی باتیں کرتی تھی۔ فیصل تو ایسا گیا کہ لوٹ کر نہ آیا۔ شاید وہ چچا کے ساتھ اب کہیں روپوش ہے اور دونوں ڈر کی وجہ سے گھر نہیں آتے۔ میں دن رات سوچتے ہوں کہ چچا کو ہمیں برباد کر کے کیا ملا؟ کیا ایسے نادان بزرگ بھی ہوتے ہیں جو چھوٹوں کی رہنمائی کرنے کی بجائے ان کو برباد کر دیتے ہیں؟ جب وہ اپنی کہانی سنا چکیں تو کہنے لگیں اب تم سناؤ، کیسی ہو اور کس حال میں ہو؟ پہلے تو میں جھجکی، پھر بتایا کہ میں بھی حالات کا شکار رہی مگر اب اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ اس نے اصرار کیا تو میں نے اس کو اپنی گزری سنا دی کہ دوست ہی دوست کا غمگسار ہوتا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ امتحان ہوتے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر ایک بینک میں آفیسر تھے۔ ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا جاتا تھا۔ گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی سوائے اولاد کے۔ بہت علاج کرایا مگر اللہ کو منظور نہ تھا۔ پہلے ہم لوگ میاں والی میں رہتے تھے، بعد میں میرے میاں کا ٹرانسفر بہاولپور ہو گیا۔ میری ایک دوست تھی سمیہ، اس کے والد کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا، پھر اس کو بہاولپور میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا اور وہ ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ایک دن اس کا فون آیا کہ میں تمہارے شہر میں ہوں، میں اس سے ملنے چلی گئی۔ بہت دنوں کے بعد ہم دونوں ملیں تھیں، خوب خوش ہوئے۔ مجھ کو وہ بہت اچھی لگتی تھی، لہٰذا سوچتی تھی یہ تعلیم حاصل کر لے تو اس کو اپنی بھابھی بنا لوں گی۔ میڈیکل کالج میں اس کو کئی لڑکے پسند کرتے تھے مگر اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ اپنی پڑھائی میں گم رہی کیونکہ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی۔ کبھی وہ مجھ سے ملنے آ جاتی، دیر ہو جاتی تو ہاسٹل جانے کے بجائے گھر ٹھہر جاتی۔ میرے خاوند نیک دل آدمی تھے، وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور ان کو میری سہیلی کے میرے پاس ٹھہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جب رات میرے گھر میں رہ جاتی، صبح آفس جاتے ہوئے فراز اس کو ہاسٹل چھوڑ دیا کرتے تھے۔ خدا جانے کب کیسے دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ ایک بار جب وہ میرے گھر آئی اور رات کو ٹھہر گئی، فراز نے مجھے کھانے میں نیند کی گولی کھلا دی اور میں بے خبر سو گئی۔ تب دونوں کو کھلی چھٹی مل گئی اور یہ رات انہوں نے اکٹھے گزاری۔ صبح کو وہ واپس ہاسٹل چلی گئی اور مجھے خبر تک نہ ہوئی کہ میری پیاری سہیلی میری زندگی میں زہر گھول گئی ہے۔ ایک روز میری ہمسائی نے بتایا کہ اس نے سمیہ اور فراز کو 2-3 بار اکٹھے دیکھا ہے۔ کہنے لگی کہ میں تم کو ہوشیار کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں تم کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ مجھے سمیہ پر اندھا اعتماد تھا، لہٰذا میں نے اس خدشے کو رد کر دیا، لیکن فراز کا رویہ مجھ سے دن بدن بدلتا گیا۔ ایک بار نہیں کئی بار احساس دلایا مگر فراز مجھ سے دور ہوتا گیا، مجھ سے بات کرنا بھی ترک کر دیا۔ مجھے کہیں لے جانا تو دور کی بات، اب وہ گھر ہی کماتا تھا۔ ایک دن میں ہاسٹل گئی اور سمیہ کو گھر آنے سے منع کر دیا کیونکہ میری چھٹی حس کہتی تھی کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں تو سمیہ کو منع کر کے آ گئی، لیکن اس نے میرے شوہر کو فون کر کے بتا دیا کہ تمہاری بیوی مجھ پر شک کرنے لگی ہے اور مجھ کو گھر آنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ غصے میں گھر آیا اور مجھ کو خوب مارا۔ میں یہ سب نہ سہ سکی اور میکے آ گئی
اور تبھی اس نے مجھے طلاق بھجوا دی اور سمیہ سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میرے والدین نے 1 سال بعد میری دوبارہ شادی کر دی۔ دوسرے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، اور خدا نے مجھے بیٹی سے بھی نوازا ہے، جبکہ سمیہ اور فراز میں جھگڑا ہو چکا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب فراز کو پچھتاوا ہے کہ کیوں ناحق بیوی کو چھوڑا۔ وہ اکیلا رہتا ہے اور افسردہ ہوتا ہے، لیکن خدا نے مجھے خوشیاں دے دی ہیں، ایک چھوٹی سی بیٹی کی صورت میں، جس کو پا کر میں سمجھتی ہوں مجھ کو کائنات کی ہر خوشی مل گئی ہے۔ کنول دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، میں انتظار کرتی رہی، وہ پھر نہیں آنی، شاید اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی ہوگی۔